बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम असल बात में आपका मेज़बान मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। नाज़रीन, आजकल वफाक के अंदर कारकर्दगी को लेकर के बहुत ज़्यादा बात हो रही है। फ़वाद चौधरी साहब का इंटरव्यू एक आया था, उसके बाद से फिर कारकर्दगी की बात चल पड़ी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वफाक की कारकर्दगी को जांचना है तो हमें पंजाब की कारकर्दगी को देखना पड़ेगा। पंजाब के अंदर कितनी मजबूत टीम आई और उस मजबूत टीम ने कितना डिलीवर किया, आम आदमी को उसके क्या समरात पहुँचे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो तब्दीली का नारा लगाया था, वो तब्दीली जो आई है वो कितनी आम आदमी के लिए सूदमंद साबित हुई है। आज के प्रोग्राम के अंदर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। पंजाब असम्बली का मुसलसल इजलास चलता रहा, बजट सेशन था ये, इसके अंदर चंद सिफारिशात और बजट को लेकर के चीज़ें जो हैं वो मंजूर भी हुई हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि इन्होंने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। एबका वाले अपने तौर पर एहतजाज कर रहे हैं, या रेलवे मुलाजमीन अपने तौर पर डेली एहतजाज करते हैं। उनका ये मानना है कि हमारे साल भर के जो मामलात हैं, अखराजात हैं, महंगाई की शरह बढ़ गई है, तो तनख्वाहों में भी इजाफा कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो पूरे साल के बाद जो है वो 5-10% इजाफे की तवक्का करते हैं और हुकूमत ने वो भी नहीं किया, जबकि इनके अपने शाहाना अखराजात उसी तरह से जारी हैं। उसमें शाहाना अखराजात में जो मिसाल दी जाती है वो उस्मान बुज़दार साहब की मिसाल है कि उन्होंने सिर्फ अपने जो ट्रैवलिंग उनका खर्चा है जो अब तक हो चुका है, वो सफरी अखराजात 24 करोड़ से बढ़ चुके हैं उनके अखराजात। ये सिर्फ सफरी अखराजात हैं उस्मान बुज़दार साहब के। तो वो कहते हैं जी अपने इनके शाहाना अखराजात जारी हैं, तो ये क्यों नहीं हमारे लिए सोचते। इसके ऊपर प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे। फिर थोड़ी सी बात होगी कोरोना को लेकर के। कोरोना की जो मौजूदा पॉलिसी है जिसके अंदर हम सिलेक्टेड किस्म का लॉकडाउन की बात करते हैं, और इस सिलेक्टेड लॉकडाउन से जो तिबी माहिरीन है उनका मानना यह है कि इसका भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। पीएमए के सदर जो हैं वो ये कहते हैं कि इसका कोई ये इतनी मौसर साबित नहीं होगी। लाहौर के फिगर्स क्या हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तकरीबन 36,000 केसेस लाहौर में हो चुके हैं और 600 के करीब 502 अमवात जो हैं वो अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं। इसी तरह पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर 72,000 से ज़ायद केसेस हैं, अमवात तकरीबन 1600 के करीब हैं, और जो पंजाब के अंदर मुश्तबा केसेस हैं वो अब तक 4,44,119 केसेस जो हैं वो सस्पेक्टेड हैं। और अगर इतनी बड़ी तादाद सस्पेक्टेड है तो आने वाले दिनों में जिस तरह से ये तभी माहिरीन कह रहे हैं कि तादाद 35 से 40 लाख तक जा सकती है पाकिस्तान के अंदर, तो हम उसके लिए कितना तैयार हैं। और फिर एक और अहम बात कि कोरोना का जो टेस्ट है उसकी फ़ीस इन्होंने 5500 रुपये मुकर्रर की है। KMC ने कराची के अंदर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के अंदर कोरोना टेस्ट बिल्कुल फ्री कर दिया, तो ये पंजाब के अंदर क्यों नहीं हो सकता। इन तमाम पहलुओं के ऊपर मुझे बात करनी है। आज मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं, चौधरी यासीन सोहल साहब हैं। आपने अभी हाल ही के अंदर कोरोना को शिकस्त दी है सर, अल्लाह आपको सेहत दे। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है। नदीम कुरैशी साहब तर्जुमान है पंजाब हुकूमत के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है सर, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर KS असलम साहब ये इकोनॉमिस्ट हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के अंदर ज्वाइन करने के लिए। मैं सबसे पहले चौधरी यासीन सोहल साहब आपके पास जाना चाहूँगा और कारकर्दगी के ऊपर बात करते हैं। सेंटर के अंदर कारकर्दगी का सवाल उठ रहा है, कहा जा रहा है कि 6 माह इनके पास हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सेंटर की कारकर्दगी जुड़ी हुई है पंजाब की कारकर्दगी के साथ। अगर पंजाब की कारकर्दगी बेहतर नहीं होगी तो सेंटर के अंदर भी हम जो है वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे। आप पंजाब में कारकर्दगी को ऐसा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहूँगा कि कारकर्दगी किसी भी जगह पे नज़र नहीं आ रही। जब इमरान खान साहब इलेक्शन में आए और इन्होंने जो वादे किए, आज तक मुझे नहीं पता कि कोई एक वादा भी इन्होंने पूरा किया। जो ये कहते रहे हर काम उसके उल्ट हो रहा है। इन्होंने कहा कि हम मुल्क के अंदर खुशहाली लेके आएंगे, आज जो खुशहाली है वो आपके सामने है। हम तब्दीली लेके आएंगे, तब्दीली आज आपके सामने है। इन्होंने कहा कि हम पुलिस कल्चर को ठीक करेंगे, पुलिस कल्चर आपके सामने है। हम इलेक्टेड IG लेके आएंगे। तो अब तो जो इनके सिलेक्टेड IG है वो भी 3 महीने नहीं निकालते, 2 महीने नहीं निकालते और चले जाते हैं पंजाब में। तो पंजाब में लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल देख लें, थाने देख लें, पटवार कल्चर देख लें, स्कूल सिस्टम देख लें, हेल्थ देख लें, हॉस्पिटल्स का जो हाल है इस वक्त वो देख लें। मुझे तो किसी भी जगह पे, ना पंजाब में, ना वफाक में, ना किसी और सूबे में, आप खैबर पख्तूनख्वा में चले जाएं, वहाँ जो कारकर्दगी है, जहाँ इनकी 7 साला हुकूमत है, वो कारकर्दगी भी आपके सामने है। कारकर्दगी जांचनी है तो जाएं लोगों के पास, कारकर्दगी जाएं। आज वज़ीर आला साहब निकले ना तो किसी रक्शे में बैठ जाएं, किसी रक्शे वाले से बात करें, किसी टैक्सी में बैठ जाएं, किसी टैक्सी वाले से बात करें, किसी ठेले पे चले जाएं, वहाँ जाके बात करें, इनके वुज़रा चले जाएं, इनके MP MNS गलियों में जाएं, लोगों से पूछें लोग क्या कह रहे हैं। लोग बद्दुआएं दे रहे हैं,
لوگ رو رہے ہیں, لوگ گالیاں دے رہے ہیں. اچھا یہ سر اس میں اکیلے یہ ذمہ دار ہیں اتنی بری کارکردگی جو لوگ جس طرح سے بات کر رہے ہیں, کیا صرف یہ ذمہ دار ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں ہمیں سسٹم ٹھیک نہیں ملا. نہیں دیکھیں, جب سسٹم ٹھیک تھا, جب سسٹم انہوں نے سنبھالا ہے, اس وقت تنخواہیں بھی بڑھ رہی تھیں, اس وقت لوگوں کو روزگار بھی مل رہا تھا, اس وقت ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی تھی, اس وقت اورنج ٹرین بھی بن رہی تھی, اس وقت موٹر ویز بھی بن رہی تھیں, اس وقت ہاسپٹل بھی بن رہے تھے, اس وقت سکول بھی اپ گریڈ ہو رہے تھے, اس وقت تو سارا کچھ ہو رہا تھا. لوگ اس وقت پریشان نہیں تھے. آپ لوگوں سے جائیں نا موازنہ کریں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا اور آج کا زمین آسمان کا فرق ہے. جب تک شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اس نظام کو چلاتے رہے ہوں گی, اس نظام میں ان کے دور میں بھی بہت ساری کمیاں کوتاہیاں ہوں گی, میں یہ نہیں کہتا مطلب, لیکن انہوں نے البتہ ہر ممکن کوشش کی. بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو آپ دیکھ لیں, لوڈ شیڈنگ بالکل اب زیرو ہے. وہ کس کی وجہ سے ہے؟ وہ کریڈٹ یہ لیتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے تو کچھ کیا. انہوں نے کیا کیا ہے؟ کوئی ایک میگا پروجیکٹ, کوئی ایک کام, کوئی ایک چیز یہ بتا دیں جو انہوں نے اس پاکستان کی فلاح کے لیے یا پاکستان کی خوشحالی کے لیے جو انہوں نے کیا, یہ خود ہی بتا دیں. ندیم قریشی صاحب, پنجاب کے عثمان بزدار صاحب وسیم اکرم پلس کب بنیں گے؟ عوام کی نظر میں, اپوزیشن کی نظر میں اور دیگر سیکٹرز کی نظر میں کس وقت ڈیلیوری شروع ہوگی سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ارسلان ابھی آپ نے جو اتنا بڑا سادہ سا کوسچن کیا, میں عرض کروں گا یہ برسا برس کا قصہ ہے, پل دو پل کی بات نہیں. ٹھیک ہے. چاہے چوہدری صاحب کی یا ہم سب کی, چونکہ پولیٹیکل کلچر ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ہر صورت اپنے اپوننٹ کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے, ہم نے اس کی کسی جائز چیز کو بھی ماننا نہیں ہے. تو چوہدری صاحب کی مجبوری بھی ہے, اور ویسے بھی پاکستان میں جو پرائیویٹ لمیٹڈ سٹائل کمپنیز کی طرح سے پولیٹیکل پارٹیاں چلتی رہی ہیں, تو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے اپوننٹ کے بارے میں اچھی بات کرے. آپ کو دو چیزیں عرض کر دوں. ابھی چوہدری صاحب نے کہا کہ جی یہ لوڈ شیڈنگ جو ختم ہوئی ہے یہ میاں شہباز شریف صاحب کا کارنامہ ہے, لیکن آپ میاں شہباز شریف صاحب کی وہ آخری سپیچ سنیں جو ان کا ٹینیور ختم ہونے پر انہوں نے فرمائی. آج کل وہ بڑی وائرل ہے ویڈیو ان کی, اس میں نے فرمایا کہ آج 12 بجے کے بعد ہماری گورنمنٹ نہیں ہوگی, آج کے بعد قوم جانے, لوڈ شیڈنگ جانے, نگران حکومت جانے اور آنے والی حکومت جانے. تو یہ ان کے اس سوال کا جواب ہے کہ اگر آج لوڈ شیڈنگ نہیں ہے تو یہ موجودہ حکومت کا کریڈٹ ہے. اب آپ نے فرمایا عثمان بزدار صاحب کا, دیکھیں نہیں کوئی شخص ایک سیکنڈ, یہ کیسے آپ کا کریڈٹ ہے؟ کارخانے آپ نے لگائے ہیں؟ جی میں قرض کروں, کوئی ایک دلیل دینا کس وجہ سے. میں آپ کو نا تھوڑا سا ماضی کے جھڑکوں میں لے جاؤں. اچھا جی پلیز. چوہدری صاحب میرے ساتھ رکن اسمبلی ہیں جی, یہ 3 بار بنے, میں فرسٹ ٹائم بنا ہوں. ہمارا اسمبلی کا سیشن اس بار پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ چھوٹی ہونے کی وجہ سے ایک ہوٹل کے حال میں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. چودھری پرویز الہی صاحب نے, یہ میری بات کا میں لنک کروں گا اس بات کو, چودھری پرویز الہی صاحب نے 2004 میں نئی پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ کا افتتاح کیا, اس پر 80% کام مکمل ہو گیا. ہاں بالکل. لیکن ایک مائنڈ سیٹ رہا پچھلے 10 سال میں جب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے کسی بھی ایک ایسے منصوبے کو جو ماضی میں شروع کیا ہو, چودھری پرویز الہی نے شروع کیا ہو یا پیپلز پارٹی نے شروع کیا ہو, آگے نہیں بڑھایا, ان کو روک دیا گیا. آپ نے بھی نہیں عمران خان نے کیا کیا, آپ نے بھی نہیں بڑھایا, سردار عثمان بزدار صاحب نے کیا کیا. میرے ساتھ آپ اس پہ اسپیشل ایک پروگرام بتائیں. کسی ایک میگا پروجیکٹ کو, یہ اورنج فیز یہ دروازے کے اوپر ہے, بتائیں مارچ میں چلنا تھا اس میں جی, 2.5 سال ہو گئے ہیں. نواز شریف صاحب کے خلاف جب فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے, اس سے پہلے میاں صاحب نے وزٹ کیے پورے پاکستان کے, جہاں میاں صاحب جایا کرتے تھے. مولانا فضل الرحمان 2 ارب آپ پہ قربان, کوہاٹ 4 ارب آپ پہ قربان. مطلب انہوں نے مال مفت دل بے رحم کی طرح اتنے پروجیکٹ شروع کیے. یہ کل پنجاب آپ یہ بتائیں آپ نے کیا کیا ہے, آپ یہ بتائیں. نہیں آپ نے کہا کہ میگا پروجیکٹس انہوں نے نہیں بنائے, آپ نے بھی نہیں, ان کے پروجیکٹ تھے, آپ نے کہاں کمپلیٹ کیے ہیں بتائیں. سنیں ہم نے کیا کیا, ہم نے ان تمام منصوبہ جات کو, ان کی جو بھی صورتحال تھی, کسی ایک منصوبے کو بھی ڈسکنٹینیو نہیں کیا. ٹھیک, اب آ جائیں آپ پنجاب میں. پہلی بار آپ صرف ایجوکیشن کو ڈسکس کر لیں, فرسٹ ٹائم پنجاب کی ہسٹری میں آپ کی آن لائن ای ٹرانسفر سروس شروع کی گئی. ہزاروں اساتذہ, ہزاروں کی تعداد میں اساتذہ, اگر ہم پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن کو ملا لیں تو لاکھوں اساتذہ ہیں جو فرسٹ ٹائم 72 میں آپ کے سسٹم, آپ کے ایجوکیشن سسٹم کی ایک بات کروں سر, سنیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں نا, بات کو اسی طرح سے آگے بڑھائیں گے نا. ہوگی تو اس کے بعد آپ کریں. اچھا, ہزاروں لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ ای ٹرانسفر سے فیضیاب ہو, نہ انہیں کوئی پولیٹیکل رشوت دینی پڑی. اتنے منہ کھلے ہوتے تھے سیکشن آفیسرز کے, ایک ٹیچر جب ٹرانسفر کرنا پڑتا تھا وہ 3 سال کسی رکن اسمبلی کے پیچھے پھرتا تھا. بہت بڑا کارنامہ. دوسرا بڑا کارنامہ پنجاب میں 6 نئی یونیورسٹیز کا قیام. تیسرا بڑا کارنامہ
1200 سے زیادہ ایلیمنٹری سکولز کو ہائر سیکنڈری اسکول کا درجہ. چوتھا بڑا کارنامہ پاکستان میں فیڈرل لیول پر سنگل نیشنل کریکولم کا لانچ ہونا. وہ آپ دیکھیں گے جیسے یہ کورونا فیز رکتا ہے پاکستان کی ابھی تک تو کچھ بھی نہ ہوا. اچھا ایک سیکنڈ, آج تک کیا کیا ان 2 سالوں میں؟ آپ کو میں بتاتا ہوں آپ نے اس بجٹ میں کیا کیا ہے ان 2 سالوں میں. ایک سیکنڈ جی, پنجاب حکومت ایجوکیشن کا بجٹ کم کر دیا. بھٹا مزدوروں کو, پنجاب حکومت بھٹا مزدوروں کو 1000 روپیہ مہینہ دیتی تھی. 70,000 بچے بھٹا مزدوروں کے آپ لوگوں نے رجسٹر کیے ہوئے تھے, انہوں نے کیے ہوئے تھے, آپ لوگوں نے آ کے ان کا وہ 1000 روپیہ بند کر دیا. دیکھیں دانا اسکول بند کر دیے. ٹاپک ٹو ٹاپک بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. اچھا جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں آپ سنیں سر, جب تک عام آدمی کو کسی ڈپارٹمنٹ سے کوئی سروسز نہیں ملتی نا, اس وقت تک آپ کی ڈیلیوری لیول جو ہے وہ کنسیڈریبل نہیں ہے. میرے ایک ریلیٹیو ہیں, پچھلے سال فروری کے اندر فوت ہوئی تھی, اسکول ٹیچر تھی 16 گریڈ کی. آج تک ان کے کاغذات ڈاکومنٹس ادارے نے کلیئر نہیں کیے اور ان کے فیملی کو جو ہے وہ ان کی پینشن اور دیگر مراد نہیں تقسیم کی. 1.5 سال سے زیادہ ہو چکا ہے. یہ آپ کے ہاں ڈیلیوری ریٹ ہے سر. آپ کا کہاں کی بات کرتے ہیں؟ آپ وابڈا اٹھا کے دیکھ لیں, آپ سوئی گیس کا محکمہ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کے تمام محکمے تو کلیپس ہو چکے ہیں. آپ کے آنے سے ڈیلیوری تو بہتر ہوئی نہیں ہے. ایسا ہی ہے, بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہی وہ سٹیٹس کو کا سسٹم تھا جس کو کوئی ایک اسکول اپ گریڈ نہیں ہوا. ابھی چوائسا فرما رہے ہیں ابھی جو انہوں نے کرنا ہے ابھی کہتے ہیں ہم کریں گے, جو کیا وہ بتائیں. کہ اراکین اسمبلی گلیوں میں, ہم اور گلیوں میں گھومنے والے لوگ ہیں. اچھا آپ نے مارچ میں یہ بنانی تھی, یہ مارچ میں چلانی تھی, آپ نے کیوں نہیں چلائی؟ آپ کو پتہ ہے جب اس کا نہیں, آپ لوگ گلیوں میں گھومنے والے نہیں ہیں تو ووٹ جب آپ ووٹ لیتے ہیں پھر گلیوں میں کیوں جاتے ہیں؟ وہ غلامانہ ہم پھر تو آپ گھر جاتے ہیں جب ووٹ لینا ہوتا ہے. گلیوں میں گھومتے ہیں, آپ کے لیے کس گلی میں جاتے ہیں آپ کا؟ سر کوئی ایک یارڈ سٹک تو ہونی چاہیے نا. میرا ووٹ جو ہے نا آپ کے ایجوکیشن منسٹر کے حلقے میں ہے, ایک دفعہ اپنے حلقے میں اکانومسٹ بیٹھے ابھی میں نے ان کے پاس بھی جانا ہے, وہ بھی بتائیں گے. میں آپ کو 2 چیزیں عرض کرتا ہوں صاحب, مجھے صرف 120 سیکنڈ دیجیے گا. پہلی بات, آئیڈیل سچویشن نہیں ہے, بٹ وی آر اسٹرگلنگ فار دا آئیڈیل سچویشن. ابھی جو صاحب نے جتنے الزامات ہم پہ آئی, نہیں الزام نہیں لگائے, میں نے یہ کہا کہ آپ نے جو کیا ہے آج تک وہ بتا دیں, کوئی ایک کام بتا دیں. 120 سیکنڈ کی مہلت لی ہے ہم نے. سب سے پہلے کوئی ایک کام بتا دیں. اچھا میری سنیں, ہم نے کیا کیا, ہم نے اس قوم کو شعور دیا. آج اس شعور کا نتیجہ ہے کہ اس ملک میں سائیکل چور پہ پرچہ ہوا کرتا تھا, جیب کترے پہ پرچہ ہوا کرتا تھا, خربوزے چور پہ پرچہ ہوا کرتا تھا. آج بھی ہوتا ہے. فرسٹ ٹائم ہوا کہ اس ملک پہ 3 بار اقتدار میں رہنے والے لوگ اپنے علاج کے لیے اس ملک میں ایک ہاسپٹل گوگل پہ بھی سرچ نہیں کر سکے, لندن جانا پڑا. اس ملک کی اشرافیہ جو اس ملک کے لوگوں پر حکمرانی کا دعویٰ کرتی ہے, اس ملک کے ایجوکیشنل سسٹم پہ بھروسہ نہیں کرتی تھی. سارے یورپ اور مڈل ایسٹ کے اسکولوں میں اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں. ہم نے یہ کیا, ہم نے اس قوم کو شعور دیا. آپ کو میں عرض کر دوں, یہ جو آپ یہ اورنج چین کا کہتے ہیں نا, یہ اس غلامانہ ذہنیت کا سمبل ہے کہ جس نے اس ملک کے ڈائلسس میں پڑے ہوئے مریض کو کڈنی صاف کرنے کا موقع ہمارے 300 ارب کا یہ پروجیکٹ صرف ڈسپلے کرنے کے سنیں نا, ہمارے آپ نے ڈسپلے کرنے پہ لگا دی, اس کی یوٹیلائزیشن تو شروع کریں. یہ تو یوں ڈسپلے رہے گا تو یہ 300 ارب ضائع ہو جائے گا. یہ ہوگی, یہ ورکنگ میں آئے گی, اس پہ کام جاری ہے. کب آئے گی؟ آگے بڑھنے دیں. میں ڈاکٹر کیسر صاحب کے پاس, اکانومسٹ ہیں سر, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے اندر جوائن کیا. سر اگر ان کی اوور آل اکنامک پالیسیز کو اٹھا کے دیکھیں تو آپ بینگ اکانومسٹ مطمئن ہے کہ پنجاب گرو کر رہا ہے, پنجاب کے ساتھ ساتھ دیگر صوبے بھی گرو کر رہے ہیں, اور بالخصوص فیڈرل کے اندر ان کی جو اکنامک پالیسیز ہیں اس کا امپیکٹ ٹرکل ڈاؤن ہو کے نیچے آئے گا, عام آدمی جو ہے اس کے حالات بہتر ہوں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ فیڈرل میں ایک بہت بڑی جو اچیومنٹ ہے وہ ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ ڈیفیسٹ کو بہت ڈراسٹکلی کم کیا. اسی کے اندر ہی دوسری اچیومنٹ ہے, فیڈرل کی بات کر رہا ہوں, کہ فورن قرضے جو ہیں وہ ڈراسٹکلی کم ہوئے ہیں, لوکل قرضے بڑے ہیں. ان دی اینڈ آف تھنگس میرا یہ خیال ہے, 2 بڑے امپورٹنٹ خیال ہیں کہ ہم بڑی جلدی پولیٹیکل گورنمنٹس پہ بلیم دے دیتے ہیں, جو ٹیکنیکلی دینا اس لیے چاہیے کہ وہ الیکشن لڑتے ہیں, ٹیکنیکلی دینا اس لیے چاہیے کہ وہ اپنا ایک منشور دیتے ہیں وہ. اور یہ مجھے نظر آیا ہے کہ ایٹ لیسٹ پنجاب کے میں جو وہ منشور تھا پی ٹی آئی کا, ابھی تک اس ڈائریکشن میں ڈاکٹر صاحب نون لیگ کے دور میں 600 پلس 600 ارب, سر سنیں 600 ارب پلس ترقیاتی بجٹ تھا, انہوں نے آیا سب سے پہلے 50% کٹ لگایا, ایک پارٹی, پھر اس کے بعد اس کو سر استعمال بھی نہیں کرتے. سر میرا جو ایشو ہے وہ اور ہے,
وہ ہے کہ جو ہماری انسٹیٹیوشنز ہیں اس ملک کی وہ ارسپیکٹو ہو، وہ مشرف کی گورنمنٹ ہو، وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہو، وہ مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہو یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہو، وہ ہماری انسٹیٹیوشن اتنی فرسودہ ہو گئی ہوئی ہیں کہ وہ پولیٹیکل گورنمنٹس کو چلنے نہیں دیتی. یہ ٹھیک ہے کہ شاید آپ شہباز شریف کی ڈائنامزم اور گلزار صاحب کی جو ہے ایک پولائٹنس کو کا موازنہ کر رہے ہیں، مگر جو میرا یہ خیال ہے کہ یہاں اگر آپ کو نئی نہریں مل جائیں گی تو شاید کارکردگی آئے گی. یہ جو ون ایجوکیشن سسٹم ہے اگر وہ آ گیا، اگر ہی ہیں یہ سارے گھر اگر بن جائیں تو وہ نوکریاں دے دیں. نوکریاں گورنمنٹس نہیں دیا کرتی، نوکریاں پرائیویٹ سیکٹر دیتی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر پالیسی اب ہماری ختم ہو گئی گورنمنٹ ہے. پرائیویٹ سیکٹر کو کام کرنے کی وہ صرف کورٹ گورنمنٹ نہیں وعدے بھی تو نہ کرے، وہ جھوٹ تو نہ بولے. ہم نے جو سڈنلی کریکٹلی یہاں احتساب کرنے کی کوشش کی اس سے ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر بھاگ گیا. اب بہت مشکل ہے اس اکانومی کو ریوائیو کرنا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب اور فیڈریشن اور کے پی کے اور دوسرے سندھ اور بلوچستان اگر مل کے ابھی میگا پروجیکٹس نہیں شروع کریں گے تو یہ اکانومی کو ٹھیک ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب ایک بریک پہ جانا ہے. میں ذرا تھوڑے سے اکانومی کے فگرز ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے بھی رکھوں، ناظرین کے سامنے بھی رکھوں. مسلم لیگ نون کے دور میں 1200 تھا جی گردشی قرضے تھے. اب فروری 2020 کے بعد سے آن ورڈ یہ جو کرونا کا حالات ہے اس میں ہم تقریباً 1900 ارب پہ پہنچ چکے ہیں. اچھا جی، اس کے علاوہ جو ہمارا کرونا سے پہلے کے حالات کیا تھے اور اب کیا ہیں؟ ڈالر پہلے 155 روپے کا تھا جنوری 2020 میں، اب 168 روپے کا ہے. مہنگائی کی شرح 14% تھی جنوری کے اندر، اب 8.2% ہے. شرح سود 13.25% تھی، اب 8% ہے. پیٹرول 116 روپے تھا، اب 74 روپے ہے. سونا 87,000 روپے فی تولہ تھا، اب 1,05,000 ہو گیا ہے. حکومتی قرضے 34,241 ارب تھے، اب 35,207 ارب ہو گئے ہیں. بیرونی قرضے 106 ارب ڈالر تھے اور اب 116 ارب ڈالر ہو چکے ہیں. گردشی قرضے پھر اسی طرح سے 1900 میں بتا چکا، اور زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ تقریباً اتنے ہی ہیں، 18 ارب 64 کروڑ اور اب 18 ارب 59 کروڑ ڈالر. یہ حالات ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار میرے پاس سامنے فگرز پڑی ہیں. اکانومی کے حالات تو اس وقت مائنس میں جا رہے ہیں، اور مائنس میں جانے کی بنیادی وجہ اس کو کرونا لے لیں. کرونا سے پہلے کی جو ان کی پالیسی تھی اگر اس کی کنٹینیوٹی رہتی تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوتے، لیکن اب کرونا کے بعد کے یہ حالات ہیں کہ ہم مائنس میں جا رہے ہیں. ہمیں اوور آل جو ہے وہ ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہے. اگر اوور آل ڈیلیوری نہ ہوئی، پرائیویٹ سیکٹر کو بوسٹ اپ نہ کیا گیا تو حالات مزید خراب ہو جائیں گے. پروگرام کے اندر ایک بریک شامل کرتے ہیں. بریک سے واپس آئیں گے تو پھر پنجاب کے اندر بالخصوص کرونا کو لے کر کے ہم کتنا مقابلہ کر پا رہے ہیں اور کتنا مزید ہمیں اس سے جو ہے وہ اس کو ہمیں اسٹیپس لینے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے کچھ اکانومی کے اوپر بات کر رہے تھے، اب تھوڑی سی بات کرونا کی کرتے ہیں. جی کرونا سے بچاؤ کے لیے ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، یہ طے شدہ بات ہے اور وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں اور دیگر لوگ بھی یہی کہہ رہے ہیں، طبی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں. لیکن حالات یہ ہیں جی کہ تقریباً 35 سے 40 لاکھ افراد جو ہیں وہ اس کے شکار ہو سکتے ہیں اگلے جولائی اور اگست کے اندر، یہ پی ایم میں کہہ رہی ہے. 80,000 کے قریب اموات ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے اس کی ریشو لاہور کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ بھی گریجولی بڑھ رہی ہے. میں سر چوئی صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا. سب سے پہلے تو چونکہ آپ بھی اس کووڈ-19 کا کرونا کا شکار ہوئے، اللہ نے آپ کو صحت دی، پوری فیملی رہی آپ کی، کہ کیا کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ چونکہ آپ تو ایم پی ہیں، آپ کو بہت سی جگہوں پہ سہولیات مل گئی ہوں گی، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عام آدمی کو بھی وہی سہولیات یہ پنجاب حکومت دے رہی ہے ٹیسٹ سے لے کے اور دیگر علاج تک؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو بھی تھوڑا سا بھی شک پڑ جائے کہ مجھے کرونا ہے تو وہ بیچارہ کہاں جائے. اگر وہ ٹیسٹ کروانے جاتا ہے تو 8,000 روپیہ چگتائی والے اور غالباً آج انہوں نے 5500 کر دیا. آج ابھی پتہ نہیں، ابھی آج تک تو 8,000 ہی لے رہے ہیں، شاید کل سے ہو جائے تو پتہ نہیں، لیکن ابھی تک 8,000 لے رہے ہیں. 8,000 روپیہ ایک ٹیسٹ کا لیتے ہیں. اگر کسی کا پازیٹیو آ جائے تو وہ اس کو 2 دفعہ اور کرواتا ہے کہ جب تک وہ نیگیٹو نہ ہو جائے، تو 24,000 اس کا صرف ٹیسٹوں پہ چلا جاتا ہے. تو اگر آپ سرکاری طور پہ کسی جگہ پہ کروانے جاتے ہیں تو اس کی رپورٹ
میں بالکل وثوق سے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک سرکاری بھی کروایا اور ایک چغتائی سے بھی کروایا. تو میری تو 7 دن بعد رپورٹ آ گئی تھی, لیکن میں نے کچھ لوگوں سے پوچھا, کوئی کہہ رہے تھے کہ 10 دن بعد آتی ہے, کوئی کہتا تھا 12 دن بعد آتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ جو ٹیسٹ کرواتا ہے اس کی 12 دن بعد رپورٹ آئے یا 10 دن بعد رپورٹ آئے یا جب اس کا کرونا ختم ہو جائے تب رپورٹ آئے, تو اس رپورٹ کا کیا فائدہ؟ تو غریب آدمی کے لیے تو یہ بہت مشکل ہے, اور غریب آدمی کو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں جا کے ٹیسٹ کروانا ہے. اگر وہ بیمار ہو جاتا ہے, اگر کسی کا پازیٹیو آ جاتا ہے, تو اس کو کوئی ہاسپٹل ایڈمٹ نہیں کرتا, نہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ایڈمٹ کرتا ہے, نہ کوئی سرکاری ہاسپٹل ایڈمٹ کرتا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بیڈ ہی نہیں ہے, ہمارے پاس وینٹیلیٹر ہی نہیں ہے. تو یہ حالات بنے ہوئے ہیں, لوگ بڑے پریشان ہیں, بہت پریشان ہیں. لوگوں کے گھروں کے اندر لڑائیاں پڑ رہی ہیں اس بات سے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. لوگ بھوک سے بھی مر رہے ہیں اور کرونا سے بھی مر رہے ہیں, اور بے شمار لوگ ایسے ہیں. میں نے آج آپ اپنی فیس بک اٹھا کے دیکھیں نا, تو وہ ڈیتھ بک بن چکی ہے. اتنی اموات ہو رہی ہیں. میں نے اپنی زندگی میں, میری کوئی 55 سال 60 سال کی عمر ہے, تو میں اپنی زندگی میں نے ارد گرد اتنی زیادہ اموات نہیں دیکھی جتنی میں نے کرونا کے دنوں میں دیکھی ہیں. بہت سے قریبی لوگ, اور ان کے نہ ٹیسٹ ہوتے ہیں, نہ ان کے ٹیسٹ ہوتے ہیں, نہ ان کو پوچھنے والا, ان کی بیچاروں کی باری نہیں آ رہی کہ ٹیسٹ کب کروائیں گے. تو یہ بہت برے حالات ہیں. اور حکومت نے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب نے سوائے تقریروں کے کچھ نہیں کیا. لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا ہے. جو مر رہا ہے وہ مر رہا ہے, جو صحت مند ہو رہا ہے وہ صحت مند ہو رہا ہے. خود بخود لوگ صحت مند ہو رہے ہیں. نہ کوئی علاج ہے, نہ کوئی کیئر ہے, نہ کوئی ہاسپٹل کی طرف سے, نہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے. 1200 ارب روپیہ جو ہے وہ پتہ نہیں کدھر گیا, مجھے نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا وہ رکھا ہے اور وہ کدھر جا رہا ہے. ان کی وہ جو ٹائیگر 144 ارب روپیہ احساس پروگرام کے تحت دیا گیا ہے. وہ جو ٹائیگر فورس ہے وہ بھی کہیں نظر نہیں آتی, نہ وہ محلوں میں, نہ گلیوں میں, نہ شہروں میں, نہ علاقوں میں. ہمیں احساس پروگرام کے تحت 12,000 جو دیے ہیں اس مطمئن نہیں ہے. وہ پرانا سارا وہی تھا جو بے نظیر سپورٹ پروگرام تھا, انکم سپورٹ, انہی لوگوں کو ریوائز کیا ہے. تو احساس پروگرام کا بھی صرف سارا فراڈ ہی ہے. تو چند لوگوں کو اگر کوئی فراڈ نہ گئے, لوگوں کو کچھ کو تو ملے ہیں. میں کہتا ہوں ان کا جب اس کو 4 مہینے سے روکا ہوا تھا, جو پیسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. 4 مہینے سے پیسے روکے ہوئے تھے وہی پیسے دے دیے. تو اس طرح سے وہ بھی انہوں نے سلیکٹڈ لوگوں کو دیے ہیں. اب میں کہتا ہوں کہ آپ کسی وقت کیمرہ اٹھا کے گلیوں میں جائیں, لوگوں کا حال پوچھیں. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں, لوگ روٹی سے تنگ ہیں. تو یہ حالات بنے ہوئے, لوگ میڈیسن سے تنگ ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی سسپیکٹڈ ہے کرونا کا, وہ غریب آدمی ہے, وہ چغتائی لیب یا وہ شوکت خانم نہیں جا سکتا یہ نجی لیبارٹریز کے اندر, وہ کون سے ہاسپٹل جائے اور جہاں کے اپنا ٹیسٹ کروائے؟ پہلی بات تو یہ جواب دیں. دوسری بات یہ جواب دیں کہ آپ کی یہ ٹائیگر فورس کہاں ہے سر, وہ نظر نہیں آ رہی سر عوام کو. اچھا عرفان صاحب, 2 چیزیں عرض کروں گا. میں نے چوہی صاحب کا باطل شکن خطاب پورے 5 منٹ سنا بڑی توجہ سے. میں بھی سنوں گا. اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. نہیں میں بھی سنوں گا. صحت کے بعد تو آدمی کو کوشش کرنی چاہیے وہ زیادہ سے زیادہ سچ بولے. سچ ہی بولا میں نے. نہیں میں نے سچ بولا ہے. میں اب انہوں نے 2 چیزیں دو پہلے میں ان کی بات کرتا ہوں. جی پلیز. یہ میرے آنریبل کولیگ بھی ہیں, اور پھر میں ان کو یہ بھی لبرٹی دینی ہے جلدی, یہ نئے صحت یاب ہوئے ہیں, اور میں دعا کروں گا ہمیشہ صحت یاب رہیں. انہوں نے فرمایا ایک طرف تو قوم بھوک سے مر رہی ہے, دوسری طرف کرونا سے مر رہی ہے. اب یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. جب عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ ہم ان حیث القوم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں, صرف ایک پارٹی کے طور پہ نہیں کر سکتے. مجھ جیسا ایک عام پاکستانی سوچتا تھا کہ شاید 35 سال اقتدار میں رہنے والے شہباز شریف صاحب باہر آ رہے ہیں ایمرجنسی میں پاکستان, وہ پروونشل اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جن کے والد محترم یہاں ان کے اتحاد سے پریزیڈنٹ رہے, کوئی آلٹرنیٹ پالیسی دیں گے کہ جی یہ حکومت تو بڑی نکموں کی ہے, ہم بڑے تجربے کار لوگ ہیں, یہ بلیک اینڈ وائٹ پالیسی کرونا کے لیے دے رہے ہیں. آپ نے عمل کرنا تھا, آپ نے عمل کرنا تھا سر. سن تو لے, سوال یہ چوئی تو کرتے ہیں, مطلب یہ کہنا جی تقریریں حضور تقریریں آپ کرتے ہیں. اب میں آپ کی سوال کا جواب دوں. پہلی بات یہ ہے, انہوں نے ایک سیکنڈ, انہوں نے 90 روپے کا ڈینگی آیا تھا, ہم نے 90 روپے کا ٹیسٹ کیا تھا. 316 ٹیسٹی سے آج ٹیسٹی بڑھا کر 12 سے 15,000 ہو گئی ہے پنجاب میں. پورے والا دنیا کی جو بڑی بڑی ہیلتھ سسٹم جن ملکوں کے تھے, جن کی اکانومی پوری دنیا کو لیڈ کر رہی تھی, وہاں فیلئر ہو گیا. آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے اس گورنمنٹ کو. میں آپ کو آپ کا جو ڈیو کریڈٹ ہے وہ دوں گا. میرے سوال کا جواب دیں. ایک آدمی سسپیکٹڈ ہوتا ہے, وہ کون سے ہاسپٹل جائے اور جا کے کہے کہ میرا کرونا ٹیسٹ کریں جی, مجھے علامات ظاہر ہو رہی ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں, گورنمنٹ نے جو ہاسپٹل مینشن کیے ہیں ڈسٹرکٹ وائز, میں اپنے شہر ملتان کا بتاتا ہوں آپ کو. ساؤتھ پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں یہ ارینجمنٹ ہے.
अभी उन्होंने फरमाया कि जी गवर्नमेंट लैब का रिजल्ट ठीक नहीं आता, नहीं, ठीक सुपारी नहीं, लैब का लेट ठीक आता है, लेट। हम मुझे नहीं, लगता मैंने है कि ठीक- ये उनका सुपारी- लेट आता है। मैंने लेट। कहा 10 दिन बाद अब आता सुनिए ना, है, सुनिए। मैंने ठीक वाली सर, बात नहीं एक तो कही। मैं अर्ज करूं, हाँ जी। वैसे ये भी आप- शिकायत मौजूद है ठीक आप- आने और ना आने वाली भी। देखें ये तो- अभी मोहम्मद हफीज ने करवाया था उसका, ये- आप सरकारी गलत कोरोना हो चुका अगर था 10 दिन में ना प्राइवेट आता से तो करवाया तो मैं कसूरवार हूँ। किसी मुल्क के प्रेसिडेंट का देख रहा था सोशल मीडिया में, आई डोंट नो वो कंफर्म था या नहीं, उन्होंने मुख्तलिफ डिफरेंट चीजों का अदर देन ह्यूमन टेस्ट करवाए, सबके पॉजिटिव आ गए। भाई निबीबिया का साहब टाइमली आया ना, टाइमली 10 दिन बाद क्या करना अब रिजल्ट? आप कल मुझे कोई पेशेंट बताइएगा, मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ सर, मेरा अपना 7 दिन बाद आया। मैं आपको चलिए मैं ऑफर कर रहा हूँ ना जी, आपको कोई कल आपको पेशेंट बताइएगा, उसका 48 आवर में मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, और उनको पता भी था कि मैं MP हूँ। देखिए प्रेशर है, टेस्ट का प्रेशर है, रिपोर्ट्स का प्रेशर है, और हमारी कोशिश है कि आम पंजाबी को, आम पाकिस्तानी को, पंजाब के रहने वाले एक आम शहरी को, ये उस्मान गुलजार साहब को हमें क्रेडिट देना पड़ेगा। नहीं तो आप 8,000 वाला 2,000 पे क्यों नहीं कर देते? सारे लोग वहां जाके करवा लें। आपने 4 मिनट बात सुनिए, आपसे 20 सेकंड बर्दाश्त नहीं होती। अच्छा मुझे ये बताएं, सर। आपने एक्सपो सेंटर में 1,000 बेड का हॉस्पिटल बनाया था, कोरोना फील्ड वो बंद हो गया। बंद क्यों हो गया? देखिए हमने जब ये देखा कि इतनी क्या आप जरूरत नहीं है? सर सुन तो लेना, अभी हाँ आप जी। एक फिक्र बताएं बताएं अब जी। तो जरूरत बढ़ रही है। हमने देखे इस कोरोना के हवाले से तमाम दुनिया ने डिफरेंट स्ट्रेटजीज को टाइम बाय टाइम फॉलो किया। ठीक है। हमारी स्ट्रेटजी ये थी, हम एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि शायद ये इतना बड़ा रेट नहीं बढ़ेगा ठीक और है। हम गवर्नमेंट के स्टाफ पर इसको अरेंज कर लेंगे, लोगों को आइसोलेट कर लेंगे, लेकिन जब देखा कि रेट्स बढ़ रहा है, स्पीड से बढ़ रहा है, तो फिर हमने होम आइसोलेशन की इजाजत पॉसिबिलिटी दे भी दी। लोगों को ठीक दी है। कि वो एसओपीज पर अमल करके होम आइसोलेशन कर सकते हैं। ठीक है। बहुत सारे लोगों को, मैंने ज़ाती तौर पे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल से एक अफवाहों का, जब से आपका सोशल मीडिया है ना जी, हजूर लेकिन वहाँ ये दो सोशल ज्यादा चीजें ऐड सीरियस करनी हैं, जो दो चीजें ऐड जो करनी ज्यादा एक आपने सीरियस हैं, जो ऑक्सीजन घर में ऐड नहीं करनी रह है सकते, वहाँ वो कहाँ जाएं? और खुदा ना खासा सर, अगर वो वेंटिलेटर की जरूरत पड़े तो तो कहाँ जाएं वो? 10-20 वेंटिलेटर रख लें वहाँ पे, मैं आपको कर सकता यहाँ से लोड तो कम होगा ना। सर हॉस्पिटल्स में आइसोलेशन वार्ड्स मौजूद हैं, एचडीयूज मौजूद हैं, वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। अभी आपने हो क्या रहा है ग्राउंड रियलिटी मैं बताता हूँ आपको, हो ये रहा है कि आपने अपनी ओपीडीज बंद की हुई हैं। ओपीडीज के बंद होने की वजह से दीगर मरीज हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हो पा रहे, वो डिपार्टमेंट्स खाली हो चुके हैं और आप उनको आइसोलेशन वार्ड्स बना रहे हैं। ये हो रहा है बेसिकली। देखिए जब कोरोना इमरजेंसी आएगी और जब मुल्क की सारी सूरत डिस्टर्ब हो जाएगी तो फिर आपको इमरजेंसी में, यही तो हम चीखते हैं, यही तो इमरान खान 22 साल से कह रहा है कि अगर ये हमारे हेल्थ सिस्टम में बजाय ये 300 अरब रुपए की ऑरेंज चेन बनाने के बजाय कोई 4 चर्च के हॉस्पिटल बना देते तो मियां साहब को भी लंदन ना जाना ये एक जायज सवाल यही इलाज करवाते। ये एक जायज सवाल है आज कौन भी सब कुछ कि आपने कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की 10 साल के अंदर। देखें बेशुमार हॉस्पिटल बने हैं, अभी और जरूरत है, जैसे जैसे आबादी बढ़ी है। नहीं वो तो आप मुशर्रफ क्यों गया जी, मुशर्रफ क्यों गया इलाज नहीं जी, इनके जहांगीर तरीन साहब अभी गए हैं वो इलाज तो गए। कराने के लिए। नहीं जहांगीर तरीन साहब का सर उन्होंने कहा मैं इलाज करवाने के लिए जा रहा हूँ, अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। जहांगीर तरीन साहब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर तो रहे। ये सर बात प्राइम ना मिनिस्टर करें। ना रहे हो, आपके जनरल सेक्रेटरी रहे हैं सर। ये भी इल्जाम इन पर आएगा कि 40 साल मैं इक़्तिदार में कहता हूँ रहे। ये बात ना करें। 40 साल इक़्तिदार में रहकर ये एक दो हॉस्पिटल नहीं बना सके जब मियां साहब अपना इलाज करवा सके। अच्छा। और ये अब हमें मियां साहब ने इत्तेफाक हॉस्पिटल बनाया हुआ है, मियां साहब ने अपना शरीफ मेडिकल सिटी बनाया हुआ है, गवर्नमेंट से बात ये है। पीके बनाया, पीके आज आपके सामने बना। डॉक्टर साहब कि ये कई साल पहले नेशनलाइजेशन के बाद भुट्टो की जब स्ट्रेटजी ये आई प्राइवेट सेक्टर की, इररिस्पेक्टिवली जी। इंडस्ट्री भी प्राइवेट सेक्टर में लगेगी, एजुकेशन भी प्राइवेट सेक्टर में होगी, अस्पताल भी प्राइवेट सेक्टर में होंगे, तो ये डिबेट उस वक्त से शुरू हो गई थी। हमें हॉस्पिटल्स पब्लिक सेक्टर में रखने चाहिए थे। आज भी जो है हम अज्यूम करते हैं कि गरीब आदमी जो है वो पब्लिक सेक्टर में जाएगा और गरीब आदमी का बेटा पब्लिक स्कूलों में जाएगा जहाँ बुरी सी तालीम और बुरी सी और बाकी सारी जो अशराफिया है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएंगे और वो प्राइवेट। सर एक पॉलिसी जिन मुल्कों में, अमेरिका में ओबामा ने शुरू किया पब्लिक हेल्थ, ट्रंप ने फेल कर दी, आज अमेरिका को प्रॉब्लम पड़ा हुआ है। चाइना में पब्लिक हेल्थ है, तो हमें पब्लिक हेल्थ एंड पब्लिक एजुकेशन रखनी चाहिए, फिर ये सारी डिबेट ख़त्म हो जाएंगी। ठीक।
جب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ڈاکٹر پرائیویٹ کلینک بھی چلاتا ہے اور پبلک سیکٹر، تو پھر انفارچونیٹلی ہم یہ دو سسٹم اس ملک میں رکھیں گے کہ غریبوں کے لیے اور امیروں کے لیے اور پھر یہ ڈیبیٹ پولیٹیکل پارٹی کا ایشو نہیں رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب جو میں نے آپ سے سوال کرنا ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ یا دیگر ہماری حکومتوں کی، سندھ نے تو کیا ہے، ان کی کیا اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ یہ سرکاری ملازمین کی 5-10% تنخواہیں بڑھا دیں؟ بالکل ہے، ان حالات میں، کرونا کے حالات میں انہوں نے کیونکہ اپنے شاہانہ خرچے پروٹوکول اسی طرح جاری ہیں۔ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، یہ جو فیڈرل گورنمنٹ کہے گی یہ وہ کریں گے۔ سندھ کا یہ ہے کیونکہ وہ اٹانومی تھی، انہوں نے وہ کیا کہ پی کے نے بھی وہی کیا جو فیڈرل نے کیا جی، مگر یہ کیا کہ اور بڑھائیں جی۔ بٹ اگین ایشو یہ نہیں ہے تنخواہ بڑھا دینے کا، ایشو ہے سر وہ احتجاج کر رہے ہیں۔ نہیں سر، ایشو یہ ہے کہ جس سرکاری افسر نے عوام کے لیے کارکردگی دی ہے اس کی بڑھنی چاہیے، ورکس بھی بڑھنے چاہیے، اور جس سرکاری افسر نے رشوتیں لی ہیں اس کی نہیں بڑھنی چاہیے۔ جب تک آپ یہ نہیں کریں گے، یہ سر یہ نہیں کر سکتے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ پھر پرابلم آئے گی سر، ہاں پھر پرابلم آئے گی۔ یہ جو ایک خاص لیول کے پرکس ہم ان کو دے رہے ہیں جن کو مفت گاڑیاں، مفت گھر، مفت بجلی ملتی ہے، تو پھر قوم کو آٹا بھی مہنگا ملے گا، چینی بھی مہنگی ملے گی۔ یہ بہت ضروری ہے کہ سب میں سر بریک پہ بھی جانا ہے مجھے نا، پاکستان کے ہر شخص کو 4 آپ پوسٹ نکال دیں، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر، چیف آف آرمی اسٹاف، چیف جسٹس، اس کے علاوہ ہر شخص کو وہی مراتب ملنی چاہیے جو دوسرے شخص کو ملتی ہیں، وہی کارکردگی اس سے لینی چاہیے جو دوسرے شخص۔ ڈاکٹر صاحب مجھے ایک اور بڑے اہم سوال کے اوپر آپ کے پاس جانا ہے، لیکن مجھے ایک بریک پہ بھی جانا ہے، بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر ندیم قریشی صاحب سے پوچھوں گا کہ ایک تو کرونا کا ٹیسٹ آپ لوگ کیوں نہیں، انہوں نے ڈینگی کا 90 روپے کا کر دیا تھا، آپ نے کیا تو 5500 کا کیا ہے، ریاست اس کی ذمہ داری کیوں نہیں لے سکتی؟ ایک بریک لیتے ہیں جی، میرے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ یاسین سول صاحب، سر اس میں تو میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ڈینگی کا ٹیسٹ 90 روپے کا کیا تھا، لیکن یہ بتائیں کہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس میں بالخصوص یہ آل پاکستان کلرک ایسوسیشن والے احتجاج کر رہے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے، ریلوے والے احتجاج کر رہے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھنی چاہیے، اور دیگر ملازمین بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ وہ اپنا احتجاج اس طرح سے آفیشیلی ریکارڈ نہیں کروا رہے، لیکن بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب چونکہ مہنگائی بڑھ رہی ہے تو ہماری تنخواہیں بھی اس اعتبار سے بڑھنی چاہیے۔ آپ کا کیا آفیشیل اسٹانس ہے؟ میں پہلے ڈینگی پہ تھوڑی سی بات کروں گا۔ نہ صرف ہم نے ٹیسٹ 90 روپے کا کیا تھا، بلکہ مجھے یاد ہے کہ جب صبح کی اذان ہوتی تھی تو ہمیں شہباز شریف صاحب بلا لیتے تھے، وہاں میٹنگ ہوتی تھی، شاید آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم حلقوں میں نکل جاتے تھے، تو ہم گھر گھر گلی گلی کل علیم خان صاحب نے سوال بھی پنجاب اسمبلی کے اندر یہ اٹھایا ہے کہ جناب یہ شہباز شریف صاحب صبح 4 بجے جو میٹنگ کرتے تھے اس کے بعد شہباز شریف صاحب کیا کرتے تھے یہ بتائیں۔ وہ بڑی تنقید کی انہوں نے کل پنجاب اسمبلی کے یہ تو فضول باتیں ہیں نا، کہ اس کے بعد کیا کرتے تھے کہ سی ایم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، وہ سارا دن اگر کام کرتا تھا بیچارہ پتہ نہیں کب جاگتا تھا کب سوتا تھا، تو وہ اس کو پنجاب اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے سوال کیا، برادران کہہ دینا، اس طرح کی باتیں کر دینا۔ آج دیکھیں، آج اپوزیشن تو ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر رہی، آج تو یہ اپنے باہر سے خود ہی گرتے جا رہے ہیں۔ ہم تو صرف ان سے یہ ایک سوال ہی کرتے ہیں کہ جیسے یہ تنخواہوں والا سوال ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب کرونا کے دنوں میں اور جب ملک کے اندر اقتصادی صورتحال بھی بدتر ہو چکی ہو، لوگوں کے لیے مشکلات ہوں، یہ احساس پروگرام کی بات کر رہے ہیں، احساس اگر تھا تو ہمیشہ سے تنخواہیں بڑھتی رہی ہیں، ہمیشہ سے تنخواہیں بڑھتی ہیں۔ سندھ میں پہلے آیا کرونا، آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق سر میں کہتا ہوں سندھ میں کرونا پہلے آیا نا، انہوں نے پہلے کام شروع کیا، ہم تو بعد میں جاگے ہیں، ٹھیک ہے جی، انہوں نے بڑھا دی ہیں۔ وہاں یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ اور بڑھائیں، آپ نے 10% کیوں بڑھائی ہے؟ دنیا کی اکانومی 12 ٹریلین ڈالر کا نقصان پہنچا ہے، یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ کے مطابق اس کرونا کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں ان کے اپنے شاہانہ خرچے، ان کے پروٹوکول، ان کے کیمپ آفسز، یہ شہباز شریف کو تو بڑا بلیم کرتے تھے۔ آپ جائیں وہ زمان پارک جا کے، جیسے علاقہ غیر بنا ہوا ہے وہاں آپ جا نہیں سکتے، تو وہ سارا کچھ کہاں سے پورا ہو رہا ہے؟ سر یہ ویسے زیادتی نہیں ہے، میں آ رہا ہوں، یہ زیادتی نہیں ہے کہ ابھی تک سال مکمل نہیں ہوا، 24 کروڑ روپے کے انہوں نے سفری اخراجات کے اندر پیسے لگا دیے ہیں۔ عثمان بزار صاحب نے، آپ کی آسٹیریٹی ڈرائیو کا کیا بنے گا؟ پھر کیوں نہ مطالبہ کرے سرکاری ملازم کی ہماری تنخواہیں بیچاروں کی نہ بڑھیں، جب مہنگائی بھی ہو، سارا کچھ ہو، تو اب ان کی اگر تنخواہ نہ بڑھے تو میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ابھی بھی ہوش کے ناخن لے،
ان بیچاروں کی تنخواہیں بڑھا دے بڑھانی کیونکہ بڑی مشکل میں ہیں وہ لوگ اور یہ تنخواہیں بڑھانی چاہیے. جی سر. سر پہلی عرض کروں اب جو سب سے پھر تیسری بار درخواست کروں گا, ویسے انہوں نے مانی نہیں ہے, 9 کا لیٹر نہیں میں مانتا ہوں یار. ابھی انہوں نے فرمایا کہ جی صبح فجر کے بعد وہ کیا کرتے تھے میٹنگز, تو اس طرح کے کسی بندے کا تو علاج ہونا چاہیے, طبیعت اس کی خراب ہوتی ہے, جو علل صبح آفس ٹائمنگ دنیا کی 9 سے 5 ہوتی ہے, اور شہباز شریف صاحب نماز فجر کے بعد میٹنگ کیا کرتے تھے, وہ اپنا ڈے سٹارٹ کرتے تھے اور رات گئے تک کام کرتے تھے. اوکے اب میں عرض کروں, احساس پروگرام پاکستان کی تاریخ کا پہلا ایک ایسا ریلیف پیکیج ہے اتنا بڑا کہ جس میں کوئی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہے. جس شخص نے اپلائی کیا اس کے موبائل فون پر اس کو 12,000 ریسیو ہوئے. دوسری بڑی بات 300 یونٹ سے کم, اس کے اندر بھی irregularities ہیں. آپ کو بتاؤں میں, آپ کے ایم این اے نے نشاندہی کی ہے, پٹواریوں کے بچوں کو مل رہے ہیں. جی میری سن لیں, ہم ابھی یورپ کا کوئی ایڈوانس ملک نہیں بنے کہ ہمارے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ایررز ہوتے ہیں. میں نے کب کا آئیڈیل میں نے پہلے عرض کی ہے کہ میں اس تھنک ٹینک کا حصہ ہوں جو سمجھتا ہوں بہت سارا کام ہمیں مزید کرنا ہے, ہم اپنے ٹارگیٹ سے ابھی دور ہیں. میں آپ کو بتا دوں, اب یہ آپ نے فرمایا کہ جی کہ یہ آسٹیرٹی ڈرائیو عمران خان صاحب نے اور عثمان گلزار صاحب نے یہ پاکستان میں ایک کیمپ آفس ثابت کر دے, زمان پارک پرائم منسٹر ہاؤس میں ٹھہرنے کی بجائے اپنے گھر بنی گلا رہتا ہو. نہیں تو وہاں کیا رکھا ہوا ہے, وہاں اتنی سیکورٹی کیوں لگائی ہوئی ہے زمان پارک میں؟ گورنر ہاؤس تھا یہاں, جو کچھ ہوتا تھا ماضی میں ساری دنیا کو پتہ ہے, گورنر اپنے گھر رہتے ہیں. میں کہتا ہوں زمان پارک میں سیکورٹی کس لیے ہے؟ 6 کیمپ آفس تھے اسی شہر لاہور میں. آپ کے مجھے زمان پارک کا جواب دے دیں. پوری اس پہ نہیں آنا آپ نے. 1300 ایلیٹ پولیس اور خفیہ کے افسران صرف شہباز شریف صاحب کی اچھا, آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں سر میں عرض کرتا ہوں 300 سے یونٹ کم سے پہلی بار ہسٹری میں لوگوں کو بجلی کا بل نہیں آیا. 74 روپے پیٹرول کر دیا گیا لوگوں کو. میری بات تو وہ مل نہیں رہا. نہیں, جب آپ فیکچول بات نہیں کریں گے تو ابھی میں جب راستے میں آیا ہوں, بل لوگوں کو آئے ہیں. میں ابھی راستے میں آیا ہوں تو میں نے انہیں کہا پیٹرول ڈال دیں. وہ کہنے لگے, میں نے 2,000 نکال کے دیا, کہہ رہے ہیں 500 سے زیادہ نہیں مل سکتا. تو 1500 میری جیب میں, ابھی باقی میں دکھا دیتا ہوں, اور 500 کا مجھے انہوں نے پیٹرول دیا. سر میں پچھلے دنوں آپ کے سر نہیں قریشی صاحب, عمران خان صاحب کہنے رہے کہ یہ ہو رہا ہے لاہور میں ہو رہا ہے. اگر نہیں بڑھی تو آپ کو صاحب کرنا پڑے گا. میں نے ابھی ملتان جانا تھا, سنیں پچھلے ہفتے میں نے ملتان جانا تھا, اور مجھے ابھی ہوا میرے ساتھ. میں نے کیا کیا, لاہور کے اندر 500 روپے کا پیٹرول ملتا تھا, مجھے 2-3 چکر کاٹ کے آنا پڑے کہ یار یہ مجھے 500 کے حساب سے چلو کچھ تو ٹینک فل ہوگا اور میں ملتان تک پہنچ جاؤں. یہ آپ کے نئے پاکستان میں ہو رہا ہے. سر میں آ رہا ہوں. پیٹرول فل کروایا ہے مگر ہائی آکٹین. انہوں نے کہا جی ہائی آکٹین پہ فل ہو جائے گا, میں نے ابھی کرایا. اچھا, دوسرا نہیں ملا آپ کو؟ دوسرا نہیں تھا, دوسرا ہائی نہیں. آکٹین پہ میں نے فل کرایا. عرفان آپ بڑا اچھا بولتے ہیں اور ایک دیندار نوجوان ہیں آپ. میں چاہوں گا آپ کا اس پروگرام کے ویورز بھی بہت زیادہ ہیں, ہم اس کی کسی فروٹفل حل کی طرف بھی جائیں. جی پلیز بتائیں. آپ یقین کریں, میں بھی پاکستان کا شہری ہوں نا جی, مڈل کلاس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, ریڈی والے چھاپڑی والے کا نمائندہ ہوں, میں ان کی طرح امیر آدمی نہیں ہوں. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک عرض کرتا ہوں, ہمیں سب کو مل کر بہت بڑا چیلنج کا مقابلہ ہے. ہم نے اس قوم کے سسٹم کے ڈی این اے کو کرپٹ کر دیا حضور. جہاں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ بنے گا, کیا ماضی میں 2015 مارچ کے آپ کو سارے نیوز پیپر دیتا ہوں کہ پیٹرول کے لیے لاہور کے مال روڈ پہ لوگ مظاہرے کر رہے ہوتے تھے. آپ نے مال روڈ پہ کبھی کاشتکار آلو جلاتا تھا, کبھی پیاز جلاتا تھا, کبھی چاول جلاتا تھا, کبھی گنا جلاتا تھا. آپ تو ٹھیک کریں. اچھا ایک سیکنڈ, آپ نے وزارت پیٹرولیم کا وہ لیٹر دیکھا ہے سر, جس کے اندر وہ آئل کمپنیز کو لکھ رہے ہیں کہ ابھی چونکہ ملک میں ڈیمانڈ نہیں ہے آپ مزید تیل نہ منگوائیں. آپ نے رپورٹ مانگی, رپورٹ کے اندر آپ نے آئل کمپنیوں کو ذمہ دار ٹھہرا دیا. اصل میں ذمہ دار کون تھا اس کا پتہ ہے آپ کو؟ کیوں نہیں تعین ہو سکا؟ یہ عمران خان صاحب کے نیچے کل لیک ہوا ہے وہ لیٹر. اب آپ نے یہی سوال کیا نا, آپ درمیان میں کوئی اگر اور منی سوال کریں گے پھر وہ جواب چینج ہو جائے گا. نہیں, آپ دونوں جواب دینا سر. میں آپ کو ایک بات بتا دوں میری جان, سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں, جو آپ کہتے ہیں جی کلرکوں کی سیلریز, ابھی بجٹ پہ بحث جاری ہے, اپوزیشن نے کی, گورنمنٹ نے کی, اب ہم اس کو کمپائل کرنے کی طرف جا رہے ہیں. پاسبلٹی ہے, تجاویز گئی ہیں کہ اچھی بات ہے, بڑھا دیں آپ, اچھی بات ہے, بڑھا دی جائیں. لیکن جس ملک میں اتنی بڑی ایمرجنسی آ جائے کہ وہاں آپ کے ریزرو تک سارے, وہاں آپ ایم پی ایس کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, آپ ایم این اے کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں, وزراء کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, وزیر اعظم کی تنخواہ بڑھا رہے ہیں آپ. ایم پی ایس نے انکار کر دیا. نہیں تو ہم نے تو نہیں بڑھائی, آپ نے بڑھائی ہے. عمران خان کا بیان آیا, عمران خان کا بیان آیا اور اس نے کہا گورنر کو منع کیا, گورنر کو منع کیا کہ تنخواہیں نہ بڑھائیں, پھر بڑھ گئی. جب شہباز شریف تھا
تو 80,000 کی تنخواہ اب 1,75,000 ہو گئی ہے. ٹھیک. اچھا تو کیوں بڑھائی انہوں نے؟ مجھے آگے جانے دیں, وہ تنخواہیں نہیں بڑھنی چاہیے. اناؤنس کریں گے آج کے بعد میں بدی تنخواہ نہیں لواں گا, میں اپنے محلے کے. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ سارے کریں نا, آپ کریں میں بھی کرتا ہوں. میری بات سنیں, اچھا ایسے کریں, آپ کریں میں بھی کرتا ہوں. پی ٹی آئی کے ممبران کریں واپس, میں ابھی کرتا ہوں. میں نے تو اپنی ساری تنخواہ فرسٹ ڈے سے وقف کی ہوئی ہے. وہ سب نے کی ہوتی ہیں, سیاسی لوگ سارے کرتے ہیں. آپ نے بڑھائی کیوں؟ ایک سیکنڈ جی. سب سے پہلی بات ہے, ہم نے اپنے تمام لوگوں کو یہ میسج دینا ہے کہ یہ وزیر اعظم نے اپنی تنخواہ بڑھا لی. سر ایک سیکنڈ کا جواب مجھے سر یہ بتائیں, اگر بڑھنی چاہیے تنخواہیں تو کیوں نہیں بڑھائی آپ؟ دیکھیں ایک بوجھ ہے, جس ملک کی اکانومی ڈسٹرب ہو, جو 6 ارب ڈیلی کا مارک اپ دیتا ہو, آپ اپنے اخراجات کم کریں نا, آپ اپنے اخراجات کم کر لیں سر. جی 31 کروڑ روپے پرائم منسٹر آفس کے اخراجات خرچ کم ہوئے ایک سال میں. یہ 24 کروڑ کا سفر کر لیا انہوں نے, ہیلی کاپٹر چلا لیا. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ سر یہ فیکٹس بتا رہا ہوں. سر میں بھی آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں. ہمارے چیف منسٹر آفس کا بجٹ ماضی کی نسبت آدھا ہوا ہے, ہمارے پرائم منسٹر آفس کا بجٹ آدھا ہوا ہے. 31 کروڑ روپیہ عمران خان صاحب. آپ کسی فیڈرل منسٹر کو بلائیں, پوچھیں کہ کیبنٹ کی کیا صورت ہے, چائے کا کپ بھی نہیں ملتا فیڈرل منسٹر کو. وہ آدھا کر کے لگایا کہاں ہے, لگایا کہاں ہے, یہ بتا دیں. اچھا ایک سیکنڈ, ایک سوال رہ گیا. یہ ساری بچتیں کر کے کام کیا کیا آپ نے؟ ٹیکس تو کم کریں سر, 5500 روپے عام آدمی ادا کر سکتا ہے. 2,000 خرچ آتا ہے اس پہ, میکسیمم 2,500-3,000 ہونا چاہیے. یہ پسٹل کی مثال توپ سے دیتے ہیں. ڈینگی میں اور کورونا میں زمین اور آسمان کا فرق سر, ہے. وہ کیا فرق ہے؟ شہبازی شہید ہاسپٹل کراچی کے اندر KMC نے فری کر دیا سر. یہ پنجاب میں بھی جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں سب کورونا ٹیسٹ فری کر رہے ہیں. کس نے ہم کو کہا؟ میں کہہ رہا ہوں کر رہے ہیں. میں پرائیویٹ سیکٹر کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کا بھی 8800 سے 5500 پہ آیا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بھی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی کاسٹ زیادہ پڑتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر ہم ڈکٹیٹ 4 مہینے ہو گئے کورونا آئے ہوئے, آگے بڑھیں. ڈاکٹر کیس صاحب آپ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ کیا ہماری اکانومی اب اتنی حالات بہتر ہو جائیں گے, سٹیبل ہو جائے گی کرونا کے بعد کے حالات کا اگر ہم جائزہ لیں, جس کے اندر عام آدمی کو ریلیف ملنا شروع ہوگا؟ مجھے سب سے زیادہ جو میں آپ سے عرض کروں کہ میں لاک ڈاؤن کے حق میں نہیں ہوں. ٹھیک, میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنا خیال خود رکھ سکتے ہیں, اتنے سینسیبل ہیں, اپنی فیملیز کا خیال رکھ سکتے ہیں, سوشل ڈسٹینسنگ کر سکتے ہیں. لوگوں کا کاروبار کھول دینے چاہیے. ٹھیک, پھر اکانومی کہیں نہ کہیں چلنی شروع ہو جائے گی. یہ ایگریکلچر پہ نہیں چلنی اکانومی, یہ انڈسٹری پہ چلنی ہے, یہ سروس سیکٹر پہ چلنی ہے. آپ کا سروس سیکٹر بڑا سیریسلی ڈسٹرب ہوا ہے, اور اگر آپ اس لاک ڈاؤن کو نہیں کھولیں گے تو 2-3 فگرز ہیں جو میں چاہ رہا ہوں آپ سے جاننا. اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو رہی ہے سر, اور ہماری انفلیشن جو ہے وہ 34,000 سے اوپر جا رہی ہے. اسٹاک ایکسچینج بیرومیٹر نہیں ہے اکانومی کا, ملازمتیں ہیں, ٹھیک ہے, پروڈکٹیوٹی ہے, وہ ہوتی ہیں. جو اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ آتا ہے پیسہ چلا جاتا ہے, کسی دن وہ گرتی ہے کسی دن وہ چڑھ جاتی ہے. اسٹاک ایکسچینج نبض ضرور ہوتی ہے اکانومی کی, مگر اکانومی صرف ملازمتیں یہ جو سے چلتی ہے. بے روزگاری کی شرح ہماری 6% سے بڑھ گئی ہے, آپ کے خیال میں اب اکانومی کا پہیہ چلے گا تو کوئی حالات بہتر ہوں گے؟ ہونے چاہیے, مگر 2 سال لگیں گے. آج کیونکہ فیکٹریاں بند ہو چکی ہیں, یہ شادی ہال بند ہو چکے ہیں, یہ ریسٹورنٹس بند ہو چکے ہیں, یہ سروس سیکٹر میں ایک بہت بڑا ان پٹ تھا, وہ ان کو کھولنا بہت ضروری ہے تاکہ چھوٹے یہ جو روزمرہ کے جس کو ہم ڈیلی ویجرز کہتے ہیں ان کو تنخواہیں مل سکیں, یہ اپنا گھر چلا سکیں, اور اس کے سے پھر ایک ریپل ایفیکٹ آتا ہے کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں, آپ ان کو دیتے ہیں, وہ ان کو دیتے ہیں. انفلیشن کا کم ہونا سر, یہ ہمارے لیے کتنا بہتر اور سود مند ہوتا ہے؟ ٹیکنیکلی یہ انویسٹمنٹ لاتا ہے, ٹھیک ہے, صرف جو پرابلم ہے اٹ از ٹو لٹل ٹو لیٹ. یہ 7-8% پہ نہیں, یہ 5% پہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ گرنا چاہیے, اور آج سے 1 سال پہلے گر لینا چاہیے تھا جب اکانومی نیچے آ رہی تھی. بٹ ابھی بھی اگر آپ سیریسلی تو دنیا کی جو انفلیشنری ریٹس ہیں, انٹرسٹ ریٹس ہیں, اس سے نیچے لائیں گے تو فورن انویسٹمنٹ آپ کے پاس آئے گی, نہیں تو یہاں کی انویسٹمنٹ ادھر چلی جائے. ٹھیک ہے, یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل لیول کی انویسٹمنٹس دیکھے. اور میرا ایک اور خیال ہے کہ سی پیک کو بڑی جلدی پھر سے چلا دینا چاہیے, کیونکہ ایک ہی ملک ہے جس کی 6% سے اوپر ہے گروتھ, وہ چائنا ہے, اور آپ چائنا کے ساتھ لنکڈ ہیں. اچھا, ہماری فیکس آمدنی جو ہے وہ $1,358 ہو گئی ہے, جبکہ اس سے پہلے یہ $1,516 تھی. بالکل ایسے ہی ہے. یہ آپ کے خیال میں اب چونکہ ایک اکانومی کا پہیہ چل پڑا ہے, حالات کتنی تیزی سے بہتری کی طرف جائیں گے؟ میں یہ نے آپ سے عرض کی کہ 2 سال لگیں گے.
ابھی مزید 2 سال لگیں گے؟ جی بالکل لگیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ کورونا کی وہی نہیں آیا, ویکسین ہی نہیں آئی, 1.5-2 سال تو اسی کو لگ جانے ہیں. ہم یہ ختم نہیں ہو رہا یہ مرض, مگر ہم نے اس کو ہینڈل کرنا بڑی انٹیلیجنٹلی, اکانومی کو بھی ہینڈل کرنا ہے ان دی کانٹیکسٹ, اور پھر نئی فیکٹریاں, ابھی چھوٹے آپ کاروبار کے خیال میں ابھی انہوں نے, چونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری بہت بڑی انڈسٹری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی انڈسٹری ہے وہ ویڈنگ انڈسٹری ہے, جس کے اندر 50 سے 60 شعبے اس کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں. وہ بند ہونے سے جو ڈے فرسٹ سب سے پہلے نقصان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ 50 سے 60 لاکھ افراد بے روزگار ہو گئے تھے جو ان کے ساتھ ڈیلی ویجز جڑے ہوئے تھے. آپ کے خیال میں اب جو کرونا کے حالات ہیں اس کے اندر کتنے فیصد لوگ جو ہیں وہ روزگار کے اوپر واپس آ جائیں گے اب اگر اکانومی کا پہیہ اگر دوبارہ آپ چل پڑا؟ ریسٹورانٹس اور ویڈنگ ہالز کو کھول دیں گے تو لوگ واپس آئیں گے, مگر اس کا امپیکٹ جس طرح ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ہاسپٹلس پہ آئے گا, آپ کی میڈیکل سروسز پہ آئے گا, تو کہیں یہ آپ کو, ہم اس کو کہتے ہیں اپرچونٹی کاسٹ ہیں, کہ دونوں چیزیں کہیں نہ کہیں لوگوں کو بھی سمجھانا پڑے گا کہ وہ ڈسٹینسنگ کریں اور ان کو روزگار دینے کے موقع بھی دینے پڑیں گے. اور آپ نے کنسٹرکشن انڈسٹری کی بات کی, ایک بات میں کہنے لگا ہوں معذرت کے ساتھ, کہ یہ ابھی بھی ہماری جو گھر ہیں وہ ان اینٹوں پہ بنتے ہیں, جو ان بھٹوں پہ بنتے ہیں, اور بھٹوں کے پاس لکڑی نہیں ہے, ہمارے پاس جنگل نہیں ہے. ہمیں نئی ٹیکنالوجی پہ اینٹیں بنانی پڑیں گی اگر ہم اس کنسٹرکشن انڈسٹری بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا. پنجاب کے اندر عثمان بزدار صاحب کو وسیم اکرم پلس بننا پڑے گا. اگر وہ بنتے ہیں, اگر وہ پچھلی حکومتوں کے پروجیکٹس کو آگے بڑھاتے ہیں, ان کو مکمل کرتے ہیں اور ہمارے ہاسپٹلس کو بہتر کر دیتے ہیں, تعلیم کے معیار کو بہتر کر دیتے ہیں, دیگر اداروں کے اندر سروس ڈیلیوری جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے, اور پھر سب سے بڑھ کے جو انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا تھا, احتساب کا جو نعرہ لگایا تھا, اس احتساب کے نعرے سے اب یہ باہر نکل کر پرائیویٹ سیکٹر کو کام کرنے کا موقع دیتے ہیں, تو امید کی جاتی ہے کہ حالات بہتر ہوں گے. پنجاب کی کارکردگی نے یہ طے کرنا ہے کہ عمران خان کا نیا پاکستان بنا ہے کہ نہیں بنا. پنجاب کی کارکردگی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہاں پر 21 کروڑ کا یہ ملک ہے اور 11-12 کروڑ کی آبادی جو ہے وہ صرف پنجاب کے اندر رہتی ہے, تو نیا پاکستان ہمیں پنجاب کے اندر بنانا ہوگا. پنجاب کے اندر دھڑے بندی ختم کرنی ہوگی, ہمیں جو 2-3 دھڑے بندیاں ہیں ایک ہی پارٹی کے اندر, اس کو ختم کرنا ہوگا, اور وہ ختم ہوں گے تو پھر حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جائیں گے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان ان کرونا کے حالات سے باہر نکلے گا, اکانومی کا پہیہ چلے گا, اور پنجاب کے جو ہے وہ بالخصوص اکانومی بوسٹ کرے گی, حالات بہتر ہوں گے, کیونکہ اس نے الٹیمیٹلی سینٹر کے اندر جو ہے وہ ایڈ ہونا ہے. اب تک کے لیے اس پروگرام سے اتنا ہی. آپ سے کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.